प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। हालेलुया हालेलुया। सुहाने खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ मिलकर यशायाह नबी की किताब उसका 30वां बाब और 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़े। यशायाह की किताब उसका 30वां बाब और 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं मरकूब है, क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कदूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोश और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है। पर तुमने ये ना चाहा, तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और कहा हम तेज रफ्तार जानवरों पर सवार होंगे, बस तुम्हारा पीछा करने वाले तेज रफ्तार होंगे। एक की झिड़की से 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से तुम ऐसा भागोगे कि तुम उस अलामत की मानित जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानित जो कोह पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतज़ार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन हालेलुया। अच्छा जी, जो दिन है अब छोटे हो चुके हैं, आपको मालूम है, तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अब थोड़ा सा टाइम पर आ जाया करें, और ताकि हम इससे वक्त पर शुरू करके जल्दी जो है वो ख़त्म कर दिया करें। तो कोशिश किया करें कि 6:45 बजे तक आप यहाँ पर, ताकि हम प्रस्तिश को जल्दी शुरू करके टाइम पर इबादत को ख़त्म कर दिया करें। खुदा के पाक कलाम में से जो हवाला हमने पढ़ा है यशायाह नबी की किताब में से, आप सब यशायाह नबी के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हैं। अक्सर इस पर बात होती रहती कि ये कैसा नबी था, कितना बड़ा इसका रोल था, कैसा ये खादिम था। और बाइबल मुक़द्दस में ख़ास तौर पर इस किताब में यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी नबूवतें हैं, ज़बूरों में भी हैं, दीगर किताबों में भी हैं, और इसमें बड़े मशहूर हवाले हमें मिलते हैं यीशु मसीह के बारे में। जैसे देखो एक कुंवारी हामिला होगी, हाँ इसीलिए। यूँ ये नबी जो है खिदमत में इसका एक बड़ा रोल है, पर हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम इस पहले पर, जो छोटा सा पहला हमने पढ़ा है, उस पर आते हैं। और दरअसल जो हवाला हमने पढ़ा है, जब आप इसको पीछे से मुताला करते हैं तो हुआ कुछ यूँ था कि इसराइलियों पर जो उनके दुश्मन है गालिबन असूरी, वो हमला करने वाले थे। कौन हमला करने वाले थे? सुने बेटा, मुझे आपके तवज्जो चाहिए। जिनके बच्चे हैं वो खुद देखेंगे, ठीक है? आप यहाँ देखें। असूरी इन पर हमला करने वाले थे और ये खतरे में थे। और पीछे, जब इसको पीछे पढ़ते हैं, खुदा ने इनसे कलाम किया, लेकिन इसराइलियों ने क्या किया कि बजाय इसके कि खुदा के कलाम पर यकीन करते, खुदा की आवाज़ पर ये यकीन करते, उसे सुनते, उस पर अमल करते, इन्होंने मिस्रियों से मदद लेने की सोची।
حملہ کون کرنے والے ہیں؟ بولے اسوری. اور یہ چاہتے ہیں کہ مصر بھی ایک بڑی طاقت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم مصر کے پاس جائیں. ہم مصر آنٹی آگے آ جائیں, آگے بیٹھا آ جائیں, آگے آ جائے. آگے ایتھے بھی جگہ ہوتی ہے, شاہد بھائی بھی پیچھے جائی اندر. سوری یہ کہنا پر ہے چک سر جی کہ بڑی جگہ کیا آ جائے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ خدا کے کلام پر یہ اعتبار کرتے, یہ مصر جو کہ ایک بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت تو ہے پر چونکہ وہ انسان ہے, انہوں نے ان پر نگاہ کی ہے. اور یوں خدا جو ہے وہ ناراض ہے, خدا ناراض ہے. اور پھر خدا ان سے کلام کر رہا ہے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے. یہ کلام جو ہے یہ تو پیچھے سے جاری ہے, پر اس میں سے ہم نے ایک حوالہ لیا. پھر خدا انہیں کہہ رہا ہے کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے. واپس آنے میں کس کے پاس؟ خدا کے پاس واپس آنے, کیونکہ یہ ادھر بھاگے مصر کی طرف. پر خدا اپنے بندہ یسایہ کے وسیلے سے کلام کر رہا ہے. مقدس یسایہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا قدوس یعنی خدا جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے. یعنی اگر تم واپس میرے پاس آتے ہو اور خاموشی سے مجھ پر یقین رکھتے ہو, آگے توکل کی بات ہے پھر خاموشی کی بات, واپس تم میرے پاس آتے ہو اور خاموشی سے میری قدرت کو دیکھتے ہو, خاموشی سے مجھ پر بھروسہ کرتے ہو, بجائے اس کے کہ یہاں بھاگو وہاں بھاگو, شور شرابہ کرو, میرے پاس آؤ اور مجھ پر بھروسہ کرو اور خاموش بیٹھے رہو اور میری قدرت کا انتظار کرو, میری طرف سے جواب کا انتظار کرو, تو اس میں تمہاری کیا ہے؟ سلامتی. میرے پاس واپس آنے میں اور خاموشی سے بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے. اور پھر لکھا خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے. پر تم نے یہ نہ چاہا. خدا کہہ رہا ہے کہ خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے, یعنی تم خاموش رہتے اور مجھ پر توکل یعنی بھروسہ کرتے تو یہ تمہارے لیے باعث قوت ہوتا, لیکن تم نے ایسا نہ چاہا, بلکہ اس کے برعکس کہ تم مجھ پر توکل کرتے تمہیں انسانی چہرے نظر آئے, تمہیں ایک بڑا زوراور ملک جو ہے وہ نظر آیا ہے مصر. اگر خاموش بیٹھتے مجھ پر توکل کرتے تو تمہارے لیے یہ بات بڑی قوت کی ہوتی, پر تم نے یہ نہ چاہا. اور آگے لکھا کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ ہم گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے؟ کہا مصر کی طرف تیزی کریں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ بلکہ ہم تو تیز رفتار گھوڑوں پر جانوروں پر بیٹھ کر مصر کی طرف بھاگیں گے. ہم وہاں جانے کے لیے مصر سے مدد لینے کے لیے تیزی کریں گے, جلدی کریں. مگر خدا کہہ رہے ہاں تم بھاگو گے, تم بھاگو گے. خدا کہہ رہا ہے ہاں تم سواروں پر سوار ہوگے اور بھاگو گے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے, بس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں تم بھاگو گے, تم مصر کے پاس جانے کے لیے جلدی کرو گے, تم مصر سے مدد کے لیے تیز رفتار گھوڑوں پر بھاگو گے یعنی جلدی کرو گے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا پیچھا کریں گے
وہ تم سے زیادہ تیز رفتار ہوں گے. اور پھر لکھا کہ ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگے. سنے گا، غور کریے گا باتوں پر. اپنی قوم کو خدا کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا. انہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا. خدا کہہ رہا کہ ہاں تم وہاں جانے کے لیے جلدی کرو گے، تیز گھوڑوں پر بیٹھو گے، لیکن جو تمہارا پیچھا کریں گے وہ تم سے بھی زیادہ تیز ہوں گے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ دشمن کی بات ہو رہی کہ دشمن کی ایک جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے. خدا اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دشمنوں کا ایک فرد تمہیں ڈانٹے گا تو تم 1000 بھاگ جاؤ. اور آگے لکھا ہے کہ 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے. کہہ رہے کہ اگر ایک چھڑکے گا تو کتنے بجو گے؟ 1000. کیونکہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے نا، اس لیے کیونکہ خدا پر اعتبار انہوں نے نہیں کیا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دشمن قوم جو ہے اس کا ایک فرد، ایک دشمن تمہیں ڈانٹے گا تو تمہارے 1000 جوان باغ کھڑے ہوں گے. اور اگر 5 دشمن، ٹھیک ہے، 5 کی جھڑکی سے اگر 5 تمہیں ڈانٹے گے تو ساری قوم بھاگ جاؤ گے. اور وجہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز کو سننے کے برعکس مصر کی طرف دیکھا. انہیں لگا کہ مصر جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا. انہیں لگا کہ وہ بڑا طاقتور ہے، اسوریوں کے ہاتھوں سے ہمیں بچائے. لیکن پیچھے جب میں بار بار پچھلے حصے کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر لکھا ہے کہ نہیں، خدا کہہ رہے بلکہ مصر کی جو مدد ہے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے باطل اور بے فائدہ ہوگی. کیوں؟ وہاں لکھا ہو کہ ان کی مدد، چونکہ تم نے مجھے رد کر کے مصر کو چنا ہے تاکہ وہ مدد کرے. لیکن لکھا ہے اس چیپٹر میں پچھلے حصے میں خدا کہہ رہا ہے کہ لیکن مصر کی جو مدد ہے، حمایت ہے، جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے باطل ہوگی، بے فائدہ ہوگی، یعنی جھوٹ ہوگا. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بظاہر تو تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن اصل میں وہ تمہارے دشمن کی حمایت کرے گے، اسوریوں کی حمایت کرے گے. اور تم اس بات سے بے خبر ہو. تم جن سے مدد چاہتے ہو وہ بظاہر تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن اصل میں وہ تمہارے دشمنوں کی فیور کریں گے. اس لیے ان کی حمایت، ان کی مدد باطل یعنی جھوٹی اور بے فائدہ ہوگی تمہارے لیے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اونچائی پر، پہاڑ پر جو نشان لگایا جاتا ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں، یہاں تو پہاڑ کی بات ہو رہی، آپ دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر بھی نشان لگے ہوتے ہیں، روڈز پر سائن بورڈز. اور جب ہم تیز رفتار گاڑیاں وہاں سے گزارتے ہیں تو نشان پیچھے رہتے جاتے ہیں اور ہم آگے نکلتے جاتے ہیں. اور خدا اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ وہ جو پہاڑ پر باس وغیرہ یا کوئی بھی نشان کے طور پر، علامت کے طور پر لگائے جاتے ہیں، تم اس کی طرح پیچھے رہ جاؤ گے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں روڈوں پر جو سائن بورڈ لگے ہوئے، تیز رفتار گاڑیوں میں لوگ نکلتے جاتے ہیں اور سائن بورڈ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں جہاں نصب کیے گئے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ تم وہیں رہ جاؤ گے، جیسے ایک نشان کے طور پر ایک چیز کو نصب کیا گیا ہے تو موو نہیں کر سکتی، جو کھڑی ہے اپنی جگہ پر. لوگ نکل جائیں گے پر تم اس نشان کے طور پر جسے لگایا گیا ہے، گاڑا گیا ہے علامت کے طور پر، تم وہیں رک جاؤ گے، تم وہیں ٹھہر جاؤ گے. لیکن اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ کہ انہوں نے اپنے خدا کو رد کر کے انسانوں پر بھروسہ کیا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے اکثروں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہوگا. کئی بار اس زمین پر جن لوگوں پر ہم بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں سے ہماری بڑی امیدیں ہوتی ہیں. انسانوں کی بات کر رہے ہیں، بلا شبہ انسان کے کام آتے ہیں، پر اکثر ایسا ہوتا کہ ایسا شخص، ایسے لوگ
जिन पर हम तवक्कुल करते हैं और हमें लगता है कि ये शख्स, ये अजीज, ये दोस्त, ये लोग जो है हमें सपोर्ट करेंगे, पर हमारी तवक्को के बरक्स होता है, वो हमें छोड़ देता है। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? जब हम खुदा की बात करते हैं, खुदा इतना मेहरबान है कि इंसान चीट करता है। और असल में बाइबल के मुताबिक, बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान खुदा को धोखा नहीं दे सकता। जिन्हों से बड़े तेज बनने हैं, ये भी बड़े तेज बन रहे हैं। जब हम बड़ा तेज बनते हैं अपनी कुव्वत से, अपनी सलाहियत से, अपने ज़हन से जब बड़ा कुछ हल करने की कोशिश करते हैं, तो हम धोखा अपने आप को दे रहे होते हैं, खुदा को नहीं दे रहे होते। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा हम अपने आप को दे रहे होते हैं। लेकिन फिर भी खुदा इतना मेहरबान है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, या नीचे हमने पढ़ा, नीचे लिखा हुआ तो भी, आखिरी आयत 18वीं आयत लिखा है, तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए तैयार रहेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। आमीन। ये इंतजार नहीं कर रहे थे, ये तो मिस्र की तरफ भाग रहे थे, ये तो दुश्मन से बचने के लिए इंसान से सपोर्ट ले रहे थे। खुदा का कलाम जो खुदा ने पीछे किया है, इन्होंने उसे रद्द किया। तो भी खुदा अपने खादिम के वसीले से ये फरमाता है, खादिम कहता है कि खुदा तो भी इतना मेहरबान है कि खुदा इंतजार कर रहा है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि वापस आने में, यानी खुदा के पास वापस आने, खुदा के पास वापस आने में और खामोश बैठने में हमारी सलामती है। और नीचे खुदा कह रहा है, खुदा का खादिम कह रहा है, तो भी अभी आए नहीं है वापस खुदा के पास, लेकिन मैं पढ़ा है कि तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। खुदा के लोगों ने यहां पर खुदा के कलाम को रद्द किया है, और खुदा के कलाम को रद्द करने से मुराद खुदा को रद्द करना है। खुदा को पीछे करके इंसानों पर भरोसा किया है इन्होंने। खुदा रंजीदा है, खुदा गमगीन है, खुदा अफसोस करता है इनकी सरकत पर। लेकिन तो भी इस्राएल का कुदूस, इस्राएल का रब, इस्राएल का जो खुदा है, तो भी वो अपने लोगों के लिए इंतजार कर रहा है और कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूं ताकि तुम पर मेहरबानी करूं, क्योंकि वो मेहरबान खुदा है। और उस खुदा का दिल जो है वो बहुत बड़ा है। उसका दिल नरम है, उसका दिल जो है वो बड़ा है, और इसलिए वो आखिर तक अपने लोगों के लिए इंतजार करता है ताकि वो वापिस आए, सलामती पाए, मेरे पास आए, खामोशी से मेरी कुदरत का इंतजार करें, खामोशी से मेरे जवाब का इंतजार करें, मेरे पास आए, वापिस आए, ताकि मैं उन पर रहम करूं। इसलिए क्योंकि वो मेहरबान खुदा है और अपने लोगों से मोहब्बत करता है, उसे अपने लोगों की फिक्र है, वो मेहरबानी से भरा हुआ है, उसका दिल जो है वो बड़ा है, साफ है। इसलिए वो वेट करता रहता है, इंतजार करता रहता है कि उसके लोग कब गुनाह से फिरें, तौबा करें, जो गुनाह सरजद हुआ है, जो गलती हुई है उसका इतराफ करें और मेरे पास आए, और मैं अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें माफ करूं और उन पर मेहरबानी करूं, उन्हें सपोर्ट करूं, उन्हें संभालूं, ताकि वो गिर ना जाए, ताकि वो खता ना करे, ताकि वो नुकसान ना उठाए, बल्कि वो मेरे हाथ के नीचे हमेशा महफूज रहे।
آخر تک انتظار کرتا ہے. قوم نے اسے رد کیا ہے اور قوم ایک ایسے ملک میں جا رہی ہے جہاں سے خدا نے اسے نکالا ہے. سنے، مصر ہی وہ ایسا ملک تھا جہاں سے خدا نے انہیں آزاد کیا، لیکن یہ پھر جب خطرہ آیا ہے تو مدد کے لیے انہیں کے پاس بھاگتے ہیں. اور حالانکہ خدا ان کی سرکت سے غمگین ہے، لیکن تو بھی اس کا دل اتنا بڑا ہے، وہ اتنا رحیم ہے، مہربان ہے، دیکھیں وہ عادل ہے کہ اپنے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ لوگ آئے اور میں ان کی خطا کو معاف کر کے انہیں بلیس کروں، انہیں برکت دوں، اور کہہ رہا کہ تمہاری سلامتی اس میں ہے کہ تم میرے پاس واپس آؤ اور خاموشی سے میری قدرت کا، میرے جواب کا انتظار کرو. اور آج اس زمین پر جب ہم کلیسیا ان باتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو خدا اور اس کا بیٹا یسوع ہمیں بھی کہتا ہے اگر ہم کسی مشکل میں گر جاتے، اس زمین پہ مشکلیں ہوں گی نہیں ہیں، ایسا ہی ہے. سنیں ادھر میری طرف دیکھیں، جس طرح یہ زمین پر رہتے تھے، خدا کے لوگ تھے، ہم بھی زمین پر رہتے اور خدا کے لوگ ہیں، اور رہتی دنیا تک جب تک ہم زمین پر اس بدن میں ہیں یہ مشکلیں ختم نہیں ہوگی. کبھی بیماری ہے، کبھی مسائل ہیں، کبھی آفتے ہیں، اور کبھی دشمن ابلیس کی طرف سے. جب ہم کلیسیا دشمنی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا دشمن ہے. اور جب تک خدا کے لوگ اس زمین پر ہیں یہ مسائل آئیں گے، لیکن بڑے اطمینان کی جو بات ہمارے لیے اس کلام میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے سارے خطرات میں، ایسے سارے ماحول میں ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. اور جیسے یہاں ان سے کہتا ہے وہ ہمیں بھی کہتا ہے، ہمیں بھی کہتا ہے کہ اگر آگے خطرہ ہے، اگر آگے مسئلہ ہے، اگر آگے پرابلم ہے، اگر ویک ہو گئے ہو، اگر بیمار ہو گئے ہو، اگر مسائل میں گر گئے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں وہاں مت بھاگو، انسانوں کو مت دیکھو، بلکہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم میرے پاس واپس آؤ. تم میرے ہاتھ کے تلے رہو، محفوظ رہو گے. تم خاموش ہو جاؤ. جب تم خاموش ہو جاؤ گے، جب تم میرے پاس ٹھہرے رہو گے، جب تم مجھ پر توکل کرو گے، خاموشی سے میرے جواب کا انتظار کرو گے، تو یہ تمہارے لیے بس قوت بن جائے گا، یہ تمہارے لیے بس برکت بن جائے گا، یہ تمہارے لیے بس تبدیلی بن جائے گا، بلکہ یہ تمہارے لیے بس نجات، بس رہائی اور بس چھٹکارا بن جائے گا. اس لیے تم کہاں جاتے ہو؟ تم کہاں گھومتے ہو؟ تم کہاں گھومتے ہو؟ یہ مشکل میں ہے، سامنے خطرہ ہے، اور یہ خدا سے مدد مانگنے کے بجائے انسانوں کے پاس بھاگ رہے. اور میں نے کہا آپ سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوگا کہ جب ہم نے کسی انسان پر بڑا بھروسہ کیا، وقت آنے پر وہ ہمیں چھوڑ گیا، وقت آنے پر وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں رہا یا نہیں رہ سکا، شاید وہ اس لائق ہی نہیں تھا. لیکن خدا ایسا خدا ہے، اس کی محبت اپنے لوگوں کے لیے بے حساب ہے. جیسے اس کی قوت اور قدرت جو ہے لامحدود ہے، اسی طرح اس کی محبت اپنے لوگوں کے لیے بے حساب ہے. وہ بہت زیادہ دیر تک
انتظار کرتا ہے، باوجود کہ اس کے لوگ اسے دکھ دیتے ہیں، باوجود کہ اس کے لوگ وہ کام کرتے ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اس کے کلام کو رد کرتے ہیں، اس کی آواز کو رد کرتے ہیں، تو بھی وہ اتنا مہربان ہے، تو بھی وہ اتنا پیار سے اور محبت سے بھرا ہوا ہے کہ آخر تک وہ میرا اور آپ کا انتظار کرتا ہے تاکہ ہم آئیں، اس کے پاس رہیں، خاموش ہو جائے، معافی مانگے اور وہ ہمیں معاف کرے، ہمیں سنبھالے، ہمیں پروٹیکشن دے، ہماری حفاظت کرے، ہماری محافظت کا ذمہ لے۔ انسان انج کر دے دسو، آج اگر ایک انسان نو تسی کو گل کہہ لیندے ہو وہ پہاں 2 قدم ہو کے کھلوئے گا، اس طرح وہ 2 قدم دور رہے گا آپ سے، وہ کہے گا اس نے مجھے فلاں وقت ایسے کہا، نو کوئی چانس نہیں ہوتا۔ لیکن مہربان ہے خدا، عادل ہے خدا، رحیم ہے خدا، پاک ہے خدا، زندہ اور سچا ہے خدا، جو آخر تک سنبھالنے کی بات کرتا ہے، جو خطاؤں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے۔ جب ہم گناہ میں ہیں، گندے ہیں، گرے ہوئے ہیں، تو بھی کہتا ہے کہ میرے بچوں آؤ میرے پاس، کمزور ہو، بیمار ہو، ایون کہ میرے خلاف ہو، تو بھی دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تاکہ تم آؤ اور مجھ سے بلیسنگ پاؤ، مجھ سے برکت پاؤ اور اپنے پرابلم سے چھٹکارا پاؤ۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ ایک دفعہ ہو جائے وہ ہماری کسی کے ساتھ، ہم دھیرے دیے تھے، زمین پر ہے نا ہم، اور میں کہہ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں کہ یہ مسائل زمین پر ختم نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے ہمارے ساتھ، پر اچھی اور تسلی کی بات یہ ہے کہ ان مسائل میں بھی ہمارا خدا کھڑا رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ ہاں کچھ اچھے انسان خدا نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم انسانی نیچر کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری کسی کے ساتھ بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے، انبن ہو جائے، کسی ویکھنا پسند نہیں کرتے، ایسا ہی انسان کے ساتھ کوئی تھوڑی تکرار ہو جائے زمین پر تو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، اور اگر لیں گے بھی نا تو بڑے عجیب طریقے سے لیں گے، اور ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ اچھا وقت گزارا، اور پھر جہاں تک برائیاں ہوں گی ہم کریں گے۔ ایسا ہی ہم انسان ایسے ہیں، جہاں تک برائیاں ہوں گی ہم کریں گے، ہم دریغ نہیں کرتے اس کے بارے میں، ہم برائی بولیں گے، لیکن اچھی چیزیں، اچھی باتیں جو اس نے کی ہیں وہ کبھی نہیں کریں گے۔ اگر کسی شخص نے ہمارے ساتھ اچھے کام کیے ہیں وہ ہمیں یاد ہی رہتے، اگر بگڑ گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، غلطیاں تو ہوتی، تو اب ہم بولتے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پر اچھی چیزیں جو اس نے میرے لیے کی ہیں وہ میں کبھی نہیں کہوں گا، پر جو کچھ غلطی کہیں اس سے ہوئی ہے اس کو میں ہر کسی کو بتاؤں گا، بار بار کہوں گا، اگر نہیں بھی کی تو میں بنا لوں گا اپنے سے۔ مگر خدا کے خلاف کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس قوم نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، خدا کے کلام کو جو رد کرتے ہیں، یہاں خدا نے کلام کیا ہے اور یہ خدا کی آواز کو رد کر کے دوسری طرف بھاگ رہے ہیں، پر خدا کی مہربانی دیکھیں کہ تو بھی وہ ویٹ کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی میرے لوگ، میرے بچے، میرا بیٹا، میری بیٹی میرے پاس آئے تاکہ میں اس پر مہربانی کروں، تاکہ میں اسے معاف کروں۔ اور ہم اکثر سیکھتے ہیں جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کچھ نہیں ساتھ، تو بھی کوئی لفظ اس نے نہیں کہا، کیونکہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا، وہ بھلائی کرنا چاہتا تھا اور اس نے کی، اور آج بھی وہ میری اور آپ کی شفایت کرتا ہے، اور آج بھی وہ میرے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، آج بھی ہم اس کی بہت
ساری باتوں کو جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں خدا کے کلام، جو مسیح کا کلام ہے، جو مسیح کی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو لکھی ہیں ہم اسے رد کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت میں جاتے ہیں، لیکن تو بھی خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے، آخر تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ یہ شخص، یہ عزیز، یہ بیٹا، یہ بیٹی جو ہے، کب وہ وقت آئے گا کہ میرے پاس آئے اور میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، میں اس کی شفایت کروں، کیونکہ میں نے زمین پر اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ وہ آخر تک ویٹ کرتا ہے اور اس کی محبت بے حساب ہے۔ دیکھا کہ وہ ویٹ کر رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ تم پر مہربانی کرے۔ آپ تو گناہگار ہیں، آپ نے تو خدا کے کلام کو رد کیا ہے، مگر تو بھی وہ انتظار کر رہا ہے تاکہ مہربانی کرے، کیونکہ مہربانی کرنا اس کی فطرت میں ہے، انصاف کرنا اس کی فطرت میں ہے، جواب دینا، وعدے کو پورا کرنا اس کی فطرت میں ہے۔ قدرت فطرت سب کچھ اس کے اندر سے نکلتی ہے، وہ قدرت کا مالک ہے، اور وہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے۔ اور بار بار کلام میں لکھا ہوں اور میں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رویہ بڑا چینج ہو جاتا ہے دوسرے کے ساتھ، مگر خدا کا رویہ نہیں بدلتا۔ خدا ناراض ضرور ہوتا ہے، لیکن معافی مانگنے پر فوراً خدا معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، اگر ہم بعض اوقات خدا نے کلام کیا ہے رد کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، خدا کی آواز کو رد کرتے ہیں، تو خدا کہہ رہا ہے، جیسے انہیں کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ واپس آؤ، کیونکہ لکھا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ خدا کے پاس واپس آنے میری اور آپ کی سلامتی ہے۔ اور زمین پر کئی بار ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم گر جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، مت تدبیریں سوچیں، بلکہ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ میرے پاس واپس آؤ اور خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے مجھ پر توکل کرو، تو یہ تمہاری قوت ہے، تمہارے لیے یہ باعث قوت ہوگی بات، کیونکہ میں اپنی قوت کو جاری کروں گا۔ لیکن اگر جیسے یہاں پر لکھا خدا ان سے مخاطب ہے اور کہہ رہے کہ بلکہ تم نے کہا کہ ہم گھوڑوں پر بیٹھ کر جلدی جائیں، کہ جلدی مرد دیو سب کس کے پاس؟ مصر کے پاس۔ خدا کہہ رہا ہے جو پیچھا کریں گے وہ تم سے زیادہ تیز ہوں گے، اور دشمن کا ایک فرد 1000 پر غالب پائے گا۔ اور ایسا ہی ہمارا حال ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، جب خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، تو پھر ہم دشمن سے شکست کھائے گا، وہ فتح پا جائے گا، ہم ہار جائیں گے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ ہم نے اس کے کلام کو رد کیا ہے۔ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے اندر چل رہا ہے ہم انہیں باہر نکال رہے ہیں، اور خدا کی آواز کو ہم نے رد کر دیا، اس لیے ہم فیل ہو جائیں گے، ہم ہار جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے خدا کے کلام کو جو اس نے کیا ہے سن کر اس کا یقین کیا ہے، تو پھر فائدہ ہوگا، پھر بحالی ہوگی، پھر شرمندگی نہیں بلکہ عزت ہوگی، بلکہ بلیسنگ ملے گی، بلکہ قوت ملے گی، بلکہ سربلندی ملے گی، بلکہ ہم رہائی کو حاصل کریں گے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کے کلام کو رد نہیں کریں گے، سنیں گے اور یقین کریں گے، توکل کریں گے، پھر یہ باعث برکت اور باعث قوت ہوگی بات۔ پھر خدا کا کلام ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے یاد رکھتے ہیں، پھر خدا خود جس نے کلام کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے آگے ہوتا ہے۔ پھر جو دشمن ہے وہ خدا کو ہمارے اندر دیکھ کر، ہمارے شکر دیکھ کر وہ میدان چھوڑ جاتا ہے۔
आमीन। आइए हम दुआ करें। आइए महज कुछ वक्त 2 से 4 मिनट हम प्रेयर में ठहरे ताकि खुदा से ब्लेसिंग पा सके। और प्लीज़ आप सब खड़े हो जाए, जितने लोग आसानी से खड़े होकर दुआ कर सकते हैं वो खड़े हो जाए।